अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से जो हमें तौफ़ीक देता है कि हम अच्छा काम करें और उसके रास्ते में बेहतर से बेहतर काम करें। जी, आज सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्विकली मैं रिवाइज़ करवाऊँ कि हमने जो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्विकली रिवाइज़ करवा दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक पे ऊपर जाएँगे। जैसे कि आप लोग कोर्स के बारे में जानते हैं, ये चेंज योरसेल्फ और सक्सेस, इसमें हमने जो सबसे पहले स्टार्टअप लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझना कि एक कामयाब इंसान और एक बड़ा इंसान उसको उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह हमारा जो ये चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ पे हमने फ़ोकस किया था फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कि एक कामयाब इंसान का जो ताल्लुक है अपने अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ और अपनी ज़ात के साथ, फिर इसी तरह अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम जब तक इन तमाम पहलुओं से अपने ताल्लुक को अपने कंट्रोल में नहीं लेते या बेहतर नहीं बनाते, इम्प्रूव नहीं करते, तो हम एक कामयाब इंसान के तौर पे आगे अपने आप को नहीं लेके जा सकते। इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो हमने ये डिफ़ाइन किया था कि हम जब भी एक ख़ास मकसद पे पहुँचना चाहते हैं, एक कामयाबी के एक मकाम तक पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमने जो डिस्कस की थी कि वो सोच है। वो हमारी थिंकिंग है, जिस अंदाज़ में हम सोचते हैं और जैसे कहते हैं ना, बड़े मुकाम पे पहुँचने के लिए या बड़े कामयाबी के लिए बड़े ख्वाब की भी ज़रूरत होती है। तो ख्वाब हमारी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारी सोच का लेवल या सोच का डायरेक्शन क्या है। सोच के ऊपर काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने डिस्कस किया था कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोच को डैमेज करती हैं, वो मैंने आपको बताया था, उनको हमने कहा था हमारी इंसान की कामयाबी की जो सबसे बड़ी दुश्मन है, वो ये अ, ये स अ, ये एहसासात हैं, जैसे नाउम्मीदी, मायूसी, नाकामी का खौफ, बदगुमानी, तजस्सुस, हसद, तकब्बुर और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस चीज़ में कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें कभी भी पॉज़िटिव सोच या अच्छी सोच से नेगेटिव सोच से पॉज़िटिव सोच के ऊपर नहीं जाने देती। तो ये नेगेटिव फ़ोर्सेस हैं जिनको हमने डील करना सीखा था और हमने अपनी सोच को इस तरफ लेकर आए थे कि हम किस तरह से पॉज़िटिव सोच पे आएँगे। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक हम अपनी सोच को पॉज़िटिव सोच या जिसको हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पॉज़िटिव पैराडाइम यानी मुस्बत नुक्ता नज़र की तरफ नहीं लेकर आएँगे, तो हमारा कामयाबी का सफ़र स्टार्ट नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी सोच को किस तरह से पॉज़िटिव करना है और फिर सोच के ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी, जिसको हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पैराडाइम पैराडाइम नुक्ता नज़र जिसके हम इस चीज़ को कहते हैं कि जब इसकी भी मैं आपको दोबारा क्विकली एक डेफिनेशन भी रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने नुक्ता नज़र के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम किसी चीज़ को एक ख़ास तनाज़ुर में पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, फिर और उस तनाज़ुर के मुताबिक हम अपना एक ओपिनियन ड्राइव करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक खातून है, वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उन्होंने दूसरे साहब को देखा, उनके बच्चे बहुत शरारती थे और वो उनके बारे में एक गलत राय कायम उन्होंने कर ली। क्योंकि उन्होंने एक पर्सपेक्टिव में इस चीज़ सोची, फिर अपना एक ओपिनियन कायम कर लिया और उस ओपिनियन के बाद हमारे एक जो प्रोसेस है नुक्ता नज़र का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ पे ओपिनियन कायम करते हैं, तो उस ओपिनियन को कन्फर्म करने के लिए हम रेफ़रेंसिंग करते हैं। हम उसके बारे में पॉइंट्स ढूँढते हैं कि ये चीज़ जो मैंने सोची है या जो ओपिनियन कायम किया है, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूँ? तो जब हम वो रेफ़रेंसिंग करते हैं और उसके ऊपर हमारा यकीन पूरा हो जाता है, तो उसके ऊपर हम बिलीव कर लेते हैं कि जी, हमने ये जो ओपिनियन कायम किया है, नुक्ता नज़र कायम किया है, ये बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि हमारा जो
نقطہ نظر ہے، میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی تھی کہ یہ گلاسز کی طرح ہے. یہ جب جس طرح ہمارا نقطہ نظر، جس طرح ہماری گلاسز کا نمبر، یعنی کہ جو جیسے گلاسز کا نمبر اگر صحیح ہے، اس کا شیشہ صحیح نمبر کا ہے، تو ہم چیزوں کو صحیح سے دیکھتے ہیں اور صحیح سے سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہمارا شیشہ یا گلاسز کا جو نمبر ہے وہ ہم نے غلط نمبر کی گلاسز لگائیں گے تو ہمیں کوئی بھی چیز صحیح سے نظر نہیں آئے گی. اور اوبیسلی جب چیز نظر نہیں صحیح آئے گی اور اس کو ہم سمجھ نہیں صحیح پائیں گے تو ہم اس کے بارے میں رائے کیسے صحیح قائم کریں گے. تو اس چیز کو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنی جو گلاسز ہیں، جو نظر ہے، جو جس کو نقطہ نظر کو ہم جو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے پھر ڈسکس کیا تھا کہ ہماری عموماً جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے. ہم جس چیز کو جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے تو ہم عموماً دوسری جب اصلیت پتہ چلنے کے بعد اپنی رائے کو چینج کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم نقطہ نظر کس طرح سے بناتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم عموماً جس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں یا جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس چیز کے اس چیز کے ماحول میں یا اس چیز کے تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو مختلف مثالیں دیکھے اور مختلف چیزوں کی ڈسکشن کی تھی کہ دوست، جیسے اگر ہم دوستوں سے مرعوب ہیں یا ان کی سوسائٹی میں بہت زیادہ رہتے ہیں یا ان کو ہم ان کے وہ ہمارا مرکز اور محور ہے، تو ہم عموماً اپنے دوستوں کی اپروچ کے اوپر ہی چلتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ عموماً ہم جب میٹرک سے ایف ایس سی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی چوائس کیا ہے. اگر کسی کی میڈیکل ہے تو ہم اپنی چوائس کو یا اپنی خصوصیت کو یا اپنی جو کوالٹی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ہمیں اگر فار ایگزامپل میتھس پسند ہے یا ہمیں کمپیوٹر پسند ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے دوستوں کو کیا پسند ہے. تو ہم اسی اپروچ کے تحت جو ہے آگے چلنے لگ جاتے ہیں. اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے اس کا بھی ایک رنگ ہے، وہ بھی ایک کلرڈ گلاسز کی طرح ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عموماً ہم مال اور دولت کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اہمیت بہت زیادہ رکھتی ہے، اور ہم ہر چیز کو اسی مال اور دولت کے اسٹینڈرڈ پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی اسی گلاسز سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ مال ہے اس سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کس کے پاس مال اگر کم ہے تو اس سے ہم کم امپریس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی لاسٹ لیکچر میں. اور ہم آگے تھے کہ وہ کیا چیز ہے. اصل میں نے کل جو آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز، ایک دوبارہ میں اس چیز پوائنٹ کو ڈسکس کروں، کوئی بھی ایسی چیز جو ایک لمحے میں یا ایک وقت میں آپ اس کو اہمیت دیتے ہو، لیکن دوسرے لمحے میں اس کی اہمیت اگر آپ کے لیے کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اگر اسکول کے دوست اس وقت ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کالج میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اسکول کے دوستوں کی رائے امپورٹنٹ نہیں لگتی یا وہ اپروچ صحیح نہیں لگتی. ہم کالج کے دوستوں یا یونیورسٹی کے دوستوں کی سوچ کو زیادہ اہمیت یا اس کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس کی جس کی جس کا جس جو بعد میں وقت کے آنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اگر آپ اس کو آپ غلط ثابت وہ ہو جاتی ہے آپ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمارا مرکز اور محور نہیں ہونے چاہیے. ان شارٹ ورڈ کہ ہمارے لیے مرکز اور محور وہ چیز ہونی چاہیے جس کو ہم جس کی کریڈیبلٹی یا جس کو ہم ہر طرح سے پروف کر سکیں. تو میں نے اس چیز کو آپ کو کلیئر کے لیکچر میں کر دیا تھا کہ ہمارے لیے جو پریورٹی ہے یا جس چیز کو ہم اپنا مرکز اور محور سمجھ سکتے ہیں وہ اصول ہے، پرنسپل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسا شیشہ ہے یا ایسی گلاسز ہیں جس سے ہم دنیا کی ہر پرسنالٹی کو، ہر ایونٹ کو، ہر کام کو جو ہے صحیح نظر سے دیکھیں گے، اور پھر اسی نظر کے مطابق ہم اپنے نقطہ نظر کو قائم کریں گے اور اپنی سوچ کو اس طرف کو لے کر جائیں گے. تو اس چیز کو میں آج انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ پرنسپل کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف کے اندر اور ہمارے نقطہ نظر کے اندر. اور اس چیز کو آپ کو میں نے پہلے فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو نقطہ نظر ہے، جب اس کو ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں لے آتے ہیں اور جب ہم اس کو صحیح سیٹ کر لیتے ہیں یا ایک صحیح ڈائریکشن میں لے آتے ہیں، تو تب ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ یعنی عمل کی طرف آئیں. تو عمل سے پہلے یا عمل کا تعلق ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے یا جو ہماری نقطہ نظر ہے اور جو ہمارے پرنسپلز ہیں ان سے بہت زیادہ لنکڈ ہے. ہمارا عمل تب تک نہیں صحیح ہو سکے گا جب تک ہمارے پرنسپل صحیح نہ ہوں اور ان پرنسپل کی بیس پہ ہم نقطہ نظر نہ قائم کریں. اور میں نے نقطہ نظر کی ڈیفینیشن میں آپ کو یہ چیز بھی کلیئر کی تھی کہ نقطہ نظر جو ایک ایسی چیز ہے
جو شفٹیبل ہے، مطلب چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ کو آج آپ کسی سوچ پہ قائم ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے کوئی صحیح دلیل رکھی جائے تو آپ اس کو شفٹ کر کے رائٹ پوزیشن، رائٹ ڈائریکشن میں لے کر آ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم اصول ڈیفائن کرتے ہیں، پرنسپل ڈیفائن کرتے ہیں، جن کی بیس پہ ہم اپنے نقطۂ نظر کو چلاتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے میں چاہوں گا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. مجھے بڑا اچھا لگا یہ سیرت میں واقعہ، اور اس کو انشاءاللہ اس واقعے سے ہم بہت ساری چیزیں آگے ڈرائیو کریں گے. ایک صحابی تھے زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیسیکلی یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کا قبیلہ ازد تھا. اور یہ بیسیکلی جیسے ہمارے یہاں بھی دم کرنے والے اور جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کو جانتے ہیں، ان کا تعلق ان چیزوں سے تھا. تو جب یہ مکے میں آئے تو ان کو کفار مکہ نے، جیسے وہ ہر کسی کو مس گائیڈ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو بھی اسی طرح انہوں نے مس گائیڈ کیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ان کے پر جادو ہے، ان کے پر جن ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو جو ہے مختلف سٹوری سنائی، اور ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پر اثر ہوا ہے یا ان کے پر جادو ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کو خود بھی جانتا ہوں، تو کیوں نہ اس شخص کی مدد کی جائے اور اس کے جا کے اس کی ہیلپ کی جائے. تو اسی طرح ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اس طرح سے میں یمن سے آیا ہوں، اور میرا جو کام ہے، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لوگوں کو دم کرتا ہوں اور آج وغیرہ سے بچاتا ہوں. تو مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا، تو مجھے آپ چاہیں گے میں آپ کی ہیلپ کروں، میں آپ کو اس مشکل سے نجات دوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کی، اور ان آیتوں کے اندر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کی. تو جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو ان کا رسپانس کیا تھا، بڑا دھیان سے سنیے گا، اور ہمارے آج کے ٹاپک سے بڑی ریلیونٹ بات ہے یہ، کہ جب انہوں نے وہ آیتیں سنی تو انہوں نے اس کے آگے ان کے جواب میں یہ کہا کہ میں کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان الفاظ، ان کلمات جیسی آج تک کوئی بات نہیں سنی. یہ تو سمندر کی اتہا گہرائی سے بھی، یعنی کہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی گہری باتیں ہیں. اور انہوں نے اتنے امپریس ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ انہوں نے اسلام قبول فرما لیا. یہ بیسیکلی چیز جو ہے، یہ بھی جو ہمارے جو لاسٹ ڈسکشن چل رہی تھی اس سے بھی لنکڈ ہے، کہ کیسے جو پروپیگنڈا یا جو باتیں کفار مکہ کرتے تھے وہ انہوں نے سنی، ایک ان کا نظریہ بنا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے کہ میں ان کی باتوں یا جو پروپیگنڈا ہے اس میں آؤں، انہوں نے ایک اچھی سوچ، ایک مثبت سوچ سے قدم اٹھایا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو آفر کر دی کہ میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. اب کیا ہوا کہ آگے انہوں نے ان کو صحیح پہلو دکھایا، اور ان کو صحیح بات دکھائی کہ بھائی میرے پہ کوئی جادو نہیں ہے، میرے پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور انہوں نے قرآن برحق کو ان کے سامنے پڑھا، تو ان کی جو پیراڈائم، نیگیٹو پیراڈائم بن چکی ہوئی تھی، وہ پیراڈائم شفٹ ہوئی پازیٹیو سائڈ پہ. پازیٹیو سائڈ پہ کیسے شفٹ ہوئی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ان کی ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کا جو اصول تھا، ان کے ذہن میں جو بات تھی، کہ ایک تو پہلی بات کہ آپ ان کی گفتگو، جو ان کا رسپانس ہے صحابی کا، وہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے شاعر بھی دیکھے ہیں جن لوگوں کے پر اثر ہوتا ہے، ان کو بھی دیکھا ہے، جن کے پر جادو ہوتا ہے ان کو بھی دیکھا ہے. اور انہوں نے ڈیسائیڈ کس بیس پہ کیا، انہوں نے حق کی بیس پہ، سچ کی بیس پہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیٹس مینس جو بندہ اصولوں یعنی پرنسپلز کو اپنی لائف میں اپلائی کرے گا، ویدر وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے، اگر وہ پرنسپلز کو فالو کرے گا تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کسی بھی نیگیٹو سوچ سے پازیٹیو سائڈ پہ آنے کے لیے. تو اسی چیز کو اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں. بیسیکلی ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو اصول ہوتے ہیں یہ لا آف نیچر ہوتے ہیں. میں نے لاسٹ اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ اصول ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی وہی اصول بیان کیے ہیں کامیابی کے، اور جس کو ہم لا آف نیچر کہتے ہیں. انٹرنیشنلی مختلف تھیوریز میں ہم لا آف نیچر کا نام ورڈ یوز کرتے ہیں.
جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ ہمارا دین جو ہے الحمدللہ اسلام جو ہے وہ بھی دین فطرت پہ ہی ہے, اور ہمارے جو اصول قرآن میں ہیں وہی لاز آپ اگر انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی وہی لاز اپلائی کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اور ایز اے مسلم الحمدللہ ہمیں بھی یہی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آپ نے جو اصول ہیں, جو قرآن کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں, جو ہر ایک خاص و عام, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, جو بھی جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ کامیابی چاہتا ہے, اپنی فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے, اور اسپیشلی اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے, تو وہ اپنی زندگی کو, جو اپنی زندگی کا مقصد ہے یا جو اس کا محور ہے, جس چیز پہ وہ دنیا کو, جن گلاسز سے وہ دنیا کو دیکھے گا, وہ اصول یعنی کہ پرنسپلز کی گلاسز سے دیکھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. ادروائز وہ ریڈ گلاسز لگا لے, وہ کسی بھی برانڈ کی گلاسز لگا لے دنیا کو اچھا دیکھنے کے لیے, وہ دنیا کو صحیح سے نہیں دیکھ سکے گا. اس کو دیکھنے کے لیے بالکل کلیئر رائٹ نمبر آف گلاسز اس کو چاہیے, اور وہ بالکل, اور وہ گلاسز ہیں اصول کی, اور وہ اصول ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی بتائے ہیں, اور ہمیں دنیا میں بھی یہی اصول ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ایز اے پروفٹ بھی, تو انہوں نے اپنی جو اپنے بارے میں رائے ان سے پوچھی کہ میں آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے, تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صادق اور امین ہیں, سچے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, میں نے آپ کو لاسٹ بھی ہمیشہ بتا رہا ہوں, بار بار مثلا, وہ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے, رول ماڈل کے طور پہ. ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو ان اصولوں کو سمجھنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ جب تک ہم ان اصولوں کو اپنے لیے لازم اور ملزوم نہیں سمجھیں گے, میں نے کل بھی اس بات کو آپ کو بتایا تھا, ان اصولوں کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے. ہاں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ایکچولی پرابلم عموماً ہم لوگ ہمارے سامنے آتی ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیانتدار بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں لوگوں کی, اور سخت محنت بھی ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم سے ہوتی نہیں. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں آج کے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا کہ اس کے لیے بھی ہمیں ہمیں جو پرسنلی اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے, وہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک دم سے کسی بھی چیز کو کہ اپنی پرسنالٹی پہ لاگو نہیں کر پاتے, مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک تو اس کو اپنا اس کے اوپر فوکس کریں, اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس چیز کو اپلائی کریں, اور ایسا ایسا اپنی عادت کو بلڈ اپ کریں اس چیز میں, اور ہم اس چیز کو, اس رول کو اپنی لائف میں اپلائی کر لیں گے. تو یہ بیسیکلی کچھ سامنے میں نے آپ کے اصول رکھے ہیں, جیسے دیانتداری, خدمت, سخت محنت, سچ بولنا, پھر اسی طرح عزت اور محبت کرنا, سادگی, شکر گزاری. یہ اس طرح کے بہت سارے اور بھی اصول ہیں جو ہم فی الحال تو اس کورس میں نہیں کور اپ کر سکیں گے, لیکن میرا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو گائیڈ کروں کہ یہ وہ تمام اصول ہیں جن پہ کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے ان اصولوں کو آپ نے لازمی اپنی لائف میں لے کر آنا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ عین ممکن ہے کہ آپ میں سے اور مجھ میں اور آپ میں بہت سارے اصول پائے جاتے ہوں, لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کس سچویشن میں ہیں. اگر آپ بزنس مین یا بزنس کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں کون سے رول, بزنس کی ڈیل میں آپ محبت کا اصول تو نہیں اپلائی کریں گے, لیکن بزنس کی ڈیل میں آپ کو دیانتداری کا اصول اپلائی کرنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے بزنس میں بھی اس طرح خدمت کا اصول شاید اس طرح سے نہیں اپلائی ہو رہا ہوگا, لیکن بزنس میں جو اصول اپلائی ہو رہے ہوں گے وہ دیانتداری کا اصول اپلائی ہو رہا ہوگا. سچ بولنا اس میں خاص طور پہ, یہ دو چیزیں بہت زیادہ اپلائی ہو رہی ہوں گی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں اور کس جگہ پہ کون سا اصول اپلائی ہوگا, اور اس اصول کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس چیز کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب بزنس مین بنے, تو یہ کوئی آپ بھول جائیں کہ آپ بے ایمانی کر کے, لوگوں کو فراڈ کر کے آپ کامیابی, اگر آپ کامیابی پہ چلے بھی جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں, اور دنیا میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز نظر بھی آتی ہیں کہ وہ لوگ دھوکہ دے کے, بے ایمانی کر کے کامیاب ہو بھی گئے, تو لیٹ می کلیئر ون تھنگ, میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ اور کنفرم بات کر رہا ہوں کہ
اس سے مت دیکھیں کہ کون کتنی جلدی کامیاب ہو گیا ہے یا مطلب غلط کام کر کے بھی کامیاب ہو گیا ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, اگر کسی بھی بندے کی کامیابی میں اگر اس کے اصول صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح یہ جو پرنسپل جن کو ہم نیچر لا آف نیچر کہتے ہیں وہ ان پہ کاربند نہیں ہے, تو آپ یقین رکھیے گا کہ وہ جتنی مرضی اونچائی پہ چلا جائے اس نے لازمی نیچے گرنا ہے. تو یہ کنفرم بات ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ہمیں ہم مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایسی سچویشن دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ چند دنوں میں ہی وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی کامیاب رہتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ایج یعنی کہ اینڈ آف دا ٹائم وہ بالکل فلاپ ہو جاتے ہیں, ان کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی یہ چیز سوچنے کی ہے. آپ بھی سوچیے گا, آپ کے لیے بھی اسائنمنٹ ہے. آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ اپنے کسی جاننے والے کا ذہن میں خیال میں لے کر آئیں اور سوچیں وہ اگر کامیاب انسان تھا اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو سوچیے گا اور دیکھیے گا. آپ انالیسز اگر آپ کا صحیح ہے تو انالائز کریے گا اس چیز پہ کہ عموماً جو ناکامی کی ریزنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ایک تو اوور نائٹ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے. دوسرا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تیسرا مطلب یہ کہ ہم سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پروفٹ ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کسی کا مال حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں, ہمیں بس کامیابی چاہیے. دس از ناٹ اے سکسیس. یہ آپ بالکل کلیئر کر لیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو میرے آگے کورس میں آگے آنے والی جو میری ہیبٹس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اس میں بھی ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کبھی بھی آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور نیگیٹو اپروچ کے ساتھ آپ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ بے شک دنیا کی جون سی مرضی اگزامپل لے لیں, ہاں نان مسلمس کی آپ اگزامپل لیتے ہیں تو لے لیں, ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان میں بھی میں نے بہت ساری ابھی جو اپنے پریویس سیشن میں خاص طور جب سوچ کی ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوچ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے میں نے کچھ ایگزامپل بھی دی تھی, ڈسیبل لوگوں کی ایگزامپل دی تھیں کہ جو جن کے ہاتھ بھی نہیں ہے ٹانگیں بھی نہیں ہے لیکن ان کی سوچ پازیٹیو ہے اور اس سوچ کی پازیٹیوٹی سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کس طرح سے کمایا اور کس طرح عزت ان کو ملی. تو یہ سوچ کی ہی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا بڑی بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری سوچ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز پرنسپل سے ریلیونٹ کہ عموماً ہم پرنسپل تو ڈیفائن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ میں ایسی مثال دیتا ہوں. پرنسپل کو اگر ہم اپنے ملک کے حساب سے بات کریں تو ہم نے اپنے ملک کا آئین تو بنا لیا ہے اور بہت اچھا آئین بنا لیا ہے, اس کے رولز بھی بہت اچھے اسلامک نظریے کے مطابق ملک بنا ہوا ہے اور اس کی مطابق ہم نے آئین بھی بنایا ہوا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہم نے اپنی لائف کے لیے بھی کچھ ایک آئین بنایا, اس میں ہم نے پرنسپل ڈیفائن کیے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں سے محبت کرنی ہے, لوگوں کو احترام دینا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, کسی بھی قسم کی ان کی پرابلم ہے, یہ ہم نے اپنے اصول بنا لیے. اب سکسیس اور ان اصولوں کے درمیان ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب تک وہ لاز اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے, جب تک ہم اس چیز کو اپلیکیشن کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے تو ہم سکسیس تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس لیے اس ڈائیگرام میں بھی اس پکچر میں بھی آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا کہ ڈیفائن پرنسپل کرنا ایک لیول ہے, اس کو ہم اپنی کہہ سکتے ہیں بیس ہے, بٹ سکسیس ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس تک ہم نے پہنچنا ہے. تو جب تک ہم یہ جو ڈیفائنڈ ہمارے لاز ہیں یا جو اصول ہیں یا پرنسپل ہیں, جب تک ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ کامیابی کا انحصار عمل پہ ہے. وہی میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب تک ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے ان اصولوں کے اوپر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. آپ جتنے مرضی اچھے اصول بناتے ہیں, آپ 100 اصول لکھ دیں, 100 اصولوں کے اوپر کتابیں پڑھ لیں, 100 اصولوں کے اوپر ان کی امپورٹنس آپ پڑھ لیں, لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو عملی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے یا اپنے وہ اصول عملی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے کہ آپ کے اوپر ایک سچویشن آ گئی کہ آپ کے باس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ کی غلطی تھی, آپ نے اس کو نہیں ماننا, اب آپ جھوٹ بول بیٹھے. میں اس وجہ سے میرا سر درد کر رہا تھا, میں بیمار ہو گیا تھا, یا میرے گھر میں یہ کام پڑ گیا تھا. اور آپ یقین کریں کہ جب تک ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں, ہم یہ اپروچ جب تک فالو اپ کرتے رہتے ہیں اس اپروچ کو, آپ یقین کریں کسی آفس میں کسی بھی جگہ پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہیں,
ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں, ہم کسی ہم گھر کی مثال لے لیں, ہم گھر میں ہیں, آپ کا بیوی کے ساتھ تعلق کوئی بات ہو رہی ہے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہو رہی ہے, آپ جب تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ نے ہر تعلق میں, ہر معاملے میں, ٹھیک ہے آپ گھر میں تو بہت لائل ہیں, آفس میں نہیں لائل, آپ آفس میں آپ نے کام کے ساتھ بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کی فیلڈ آپ کو بہت پسند ہے, آپ اپنے کام کے ساتھ بہت لائل ہے, لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ لائل نہیں ہے, ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بڑے اچھے طریقے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جب تک آپ اپنے اصولوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اور ان کے اوپر عمل کی طرف نہیں لے کے, میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ یہ ارادہ کریں گے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گا کہ آپ ویری نیکسٹ ڈے آپ بالکل سچے ہو جائیں گے, نہیں, اٹس اے پروسیس. آپ اپنے آپ کو کانشیس کریں گے جب تک اس چیز کے اوپر کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, تب تک آپ اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے. آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ویری نیکسٹ ٹائم آپ کے دوست کی کال آتی ہے, آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تو ابھی باس کے ساتھ میٹنگ میں ہوں, لیکن آپ چائے پی رہے ہیں, مثال آپ فری ہیں بالکل, تو آپ کو پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے بول بھی دیا جھوٹ, تو آپ فوراً سے اپنے جو ہے انڈیکیٹر جو آپ نے اپنے پر ایک چیک لگایا ہوا تھا کہ میں نے آج سے جھوٹ نہیں بولنا, فوراً سے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے میں نے جھوٹ بول دیا. تو میں اب آپ کو ایک ٹپ بتانے لگا ہوں, دیکھیں آپ کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے, کبھی بھی آپ اپنی ایکسرسائز یا اپنے آپ کو ان پوائنٹس پہ نہیں لے کے آئیں گے جب تک آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے دوست کے ساتھ جھوٹ بول دیا, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اچھا یار نیکسٹ ٹائم میں اس کے ساتھ سچ بولوں گا. ایسا نہیں ہے. ایک میں آپ کو ابھی ایکٹیویٹی بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. آپ اس طرح اپنے ایسے کہہ لیں کہ پرنسپل پہ عمل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جائیں گے, جبکہ آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر دوست ہے تو آپ اس کو ایکسکیوز کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ون یہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا, آپ اس کو کال کریں, ایکسکیوز کریں, سوری یار وہ میں تھکا ہوا تھا, میں چائے پی رہا تھا, میں موڈ نہیں کر رہا تھا, تو بتا تو مجھے کیا کام, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. اگر آپ جا سکتے ہیں موسٹ ویلکم, نہیں جا سکتے تو کہہ دیں یار سوری میں نے ایسی تجھے کہہ دیا کہ میں میٹنگ میں ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. اس کا اس وقت تو آپ کو شاید تھوڑی سی فیل ہوگی امبیرسمنٹ, لیکن آپ یقین کریں انشاءاللہ آپ کا دوست بھی اس چیز کو پسند کرے گا کہ یار اس نے میرے ساتھ سچ بولا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ کو جب یہ پتا ہوگا نا کہ میں نے اپنے جھوٹ کو اس بندے کے سامنے کلیئر کرنا ہے, میں نے اس چیز کو آگے نہیں لے کے جانا, میرے باس نے کوئی کام کہا اور میں نے اسے جھوٹ بول دیا, تو میں نے اسے پھر اپنے لیے چیک رکھ لیں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر دی ہے تو میں نے اس کا ایکسکیوز سے کرنا ہے. پھر جا کے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اس سے ایکسکیوز کرنا ہے, تو آپ یقین کریں یہ اتنی پریکٹیکل ایکسرسائز ہے کہ آپ میرا خیال سے 90-95% اس چیز سے بچ جائیں گے. بہت زیادہ بہت منیمم یا مائنر سا فریکشن آف پرسنٹیج رہ جائے گی کہ آپ وہ کام دوبارہ کریں. تو کوئی بھی کام جب آپ نے اسے کرنا ہے اور آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ اس کو فوراً سے کریں. تو یہ تو میں نے جھوٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا تھا, یا بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹیپ بتایا تھا کہ اس میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہ جو اصول ہیں, ان میں اصولوں میں جو ہماری جو سب سے زیادہ فوکس رہے گا, ایک تو یہ کہ ہم نے جیسے بتایا تھا کہ میں نے جو پہلی اپنے ایکسرسائز میں آپ کو کامیاب انسان کی ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کی تھی, تو اس کو میں اصولوں پہ تھوڑا سا امپلیمنٹ کر کے آج کی بات کو اینڈ کرنا چاہوں گا. ٹائم بھی ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کا تعلق اپنے ساتھ, اپنے کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے ساتھ, اور اپنوں کے ساتھ, یہ تینوں ڈائمینشن میں جب اس کا تعلق پرفیکٹ ہوتا جائے گا, جتنا پرفیکٹ ہوتا جائے گا وہ اتنا کامیاب انسان ہوتا جائے گا. لیٹ می ون کلیئر, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ جو اصول ہیں, یہ اصول اوبیسلی آپ کے زیادہ تر یہ اصول جو ہیں ان کا تعلق آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا تعلق یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ دیانت داری کریں تو وہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں, اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے. یعنی کہ بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ میں نے بے ایمانی کی ہے یا بے ایمانی کر رہا ہوں, تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کا تعلق کس کے ساتھ خراب ہو رہا ہے. سب سے پہلے تعلق تو اللہ کے ساتھ خراب ہو رہا ہے آپ کا. جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے, اور اسی طرح اس کا دوسری بات جو آپ کی دیانتداری کا لنک تھا وہ آپ کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تھا, آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ جب
دیکھیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے تو آپ کا اپنے ساتھ بھی تعلق خراب ہوگا، آپ خود بھی سکون میں نہیں آئیں گے، اور خود بھی آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب اور ایک پازیٹیو انسان نہیں سمجھیں گے، اور اسی طرح آپ کی یہ تینوں ڈائمینشن ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، اس چیز کی پہلی پریورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس دن بھی چیز بتائی تھی کہ جو چیز بھی ہم اللہ کے ساتھ بناتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں سائڈ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور ہماری ذات کے ساتھ تعلق، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی فلپ سائڈ ہیں. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر اپنے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو رہا تو بھی غلط بات ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے اور آپ کا اپنی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. اس کا مطلب کہیں مسٹیک کر رہے ہیں آپ. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دیانتداری کس ذات کی وجہ سے کرنی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے، کون دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. پھر آبویسلی آپ اس چیز میں اور دوسرا تعلق یا دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ ہوگی کہ میں نے ایک کامیاب انسان بننا ہے. کامیاب انسان نہیں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو آپ جب یہ دونوں چیزیں کریں گے، تیسری بات آپ نے یہ دونوں باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو تیسری بات کہ آپ جب مخلوق کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو پھر آپ فوراً سے اس چیز کو کانشیس ہوں گے کہ بھائی میں نے اس کام میں بے ایمانی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ، میں نے پہلی حدیث پہلے بھی آپ کو یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن بندہ اپنے دوسرے مومن بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا تعلق کرتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ اچھائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ اچھائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور بہتر اسباب بناتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کون سے اصول پریورٹی پہ رکھنے ہیں، ہم کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ڈاکٹر ہیں تو پھر ہمارے ساتھ خدمت کا تعلق بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہم اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ مال دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سادگی اور عاجزی کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. میں نے جیسا ہوتا ہے کہ پرنسپلس تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے اپنی پرسنالٹی، اپنی ڈیلی لائف میں خاص پرنسپلس کو مارک اپ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں. آخری جو پرنسپل ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ فوکس کروں گا اور آج نہیں کروں گا، آج صرف میں آپ کو اس کے بارے میں بریف سا انٹرو دے دیتا ہوں کہ جو آخری پرنسپل ہے، جو سب سے جس کے اوپر میں زیادہ زور بھی دینا چاہوں گا اور آپ سب کو کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بھی ذہن اپنا لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سا ایسا اصول ہے. یہ مجھے اصول بڑی الحمدللہ محنت کے بعد اور الحمدللہ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی کہ جو شکر گزاری ہے یہ ایک ایسا اصول ہے، آپ یقین کریں یہ اتنا بہترین اصول ہے کہ آپ جس بھی سچویشن میں ہیں، جو بھی کرنٹ سچویشن ہے آپ کے ساتھ، آپ یقین کریں بہت سپیڈلی آپ کو اس کا رسپانس ملے گا. آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف آتے ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ کے حالات فائنینشلی ٹائٹ ہیں، آپ کی ہیلتھ میں آپ کی ہیلتھ کا ایشو ہے، آپ کی فیملی کا ایشو ہے، کوئی بھی ایشو ہے، آپ شکر گزاری کے ایک اصول، ایک ایسا اصول ہے جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے ان تمام پرابلم سے بہت کوئکلی اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو آج ابھی سٹارٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ڈیٹیل میں ہی ڈسکس کریں، کیونکہ میں نے اس کو جب ڈسکس کیا اور جب اسٹڈی کیا اور اس کے بعد ریسرچ کی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری ہر پرابلم، ہماری ہر مشکل، ہم جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم شکر گزاری سے اچیو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی بہترین اصول ہے. آپ یقین کریں کہ سارے اصول جو سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سارے ہی بہترین ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جب انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے، وہ کسی بھی سینس میں ہے، لوگوں کی شکل میں ہے، وسائل کی شکل میں ہے، صحت کی شکل میں ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کا اتنا زبردست رزلٹ ملے گا اور آپ کو اپنی پرسنالٹی میں اتنی میرے خیال سے اتنی تیزی سے امپرومنٹ شاید کسی اور اصول میں نہ محسوس ہو جتنی تیزی سے امپرومنٹ آپ کو شکر گزاری کے اصول کو فالو اپ کرنے سے ملے گی. تو اس لیے یہ سارے اصول جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر ہم نے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ آ رہا ہے وہ نیکسٹ سٹیپ جس کے اوپر ہم نے اگلی کلاسز میں ڈسکشن کرنی ہے وہ عمل کا ہے.
اور عمل سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی سوچ کے اوپر اور اپنے سوچ کے بعد اپنے اصولوں کے اوپر محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری بیس ہے، ہماری سوچ، پھر اس کے بعد ہمارے اصول، ان اصولوں کی بیس پہ ہماری سوچ اور بہتر ہوتی ہے اور پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی ہے، اور پھر ہم عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، یا عمل کے اندر اپنی سوچ اور اپنے پرنسپلس کو لائیں گے، تو ہمارے عمل جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوگا، اور جب ہمارے اعمال جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوں گے تو وہ ہماری عادات بن جائیں گے، اور وہ عادات ہمارے کردار کی عکاسی کریں گی، اور ہمارا کردار ہمیں ڈیسائیڈ کرے گا، ہمارے بارے میں بتائے گا کہ ہم نے کس مقام پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ سارا سفر ابھی باقی رہتا ہے، تو اسٹے ود اس۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اس کام کو خیر و عافیت سے مکمل کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔